बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लामा कामरान रिज़वी साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को खुला चैलेंज दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब, अगर तुम सच्चे हो तो मैदान लगाओ और मुनाज़रे के लिए रेडी हो जाओ। मैं रेडी हूँ। ये कामरान साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं और हम इसी वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के क्लिप्स कि उन्होंने क्या क्या कहा है और ये अल्लामा साहब क्या कह रहे हैं आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरे का पूरा देख लें ये अल्लामा साहब क्या कहता है और इंजीनियर साहब के क्लिप्स भी मौजूद हैं। इंजीनियर साहब क्या कह रहा है और इंजीनियर साहब की ये जो क्लिप्स हैं इनके रिएक्शन में ये अल्लामा साहब क्या इंजीनियर साहब को रिप्लाई और जवाब दे रहे हैं, ये भी हम आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ के देखते हैं कि ये अल्लामा साहब किस तरह इंजीनियर साहब को खुले का खुला चैलेंज दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ के देखते हैं। मैं तो मदीने का कुत्ता हूँ। सगे मदीना तो बहुत आला रुतबा रखता है। हम तो मदीने के कुत्तों के भी कुत्ते हैं। लेकिन सही मुस्लिम में हदीस शरीफ है कि भाई हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने वाले थे तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। आका ने नहीं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कि भाई आपकी चारपाई के नीचे मदीने का कुत्ता छुपा बैठा है, इस कुत्ते को हटाइए, फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम की चारपाई के नीचे कुत्ता आ गया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा कि जब तक ये मदीने का कुत्ता आप नहीं निकालते फिर मैं आऊंगा। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है। तो नबी इस्लाम की चारपाई के नीचे कुत्ता आ जाए तो हज़रत जिब्राइल नहीं हुजूर को आके मिलते हैं। अहले सुन्नत की किसी किताब के अंदर इस किस्म की कोई बात नहीं। अहले सुन्नत की किसी किताब के अंदर इस किस्म की कोई बात नहीं। नबी जो हैं वो कब्र में अपनी हकीकी हिस्सी दुनियावी हैसियत के साथ जिंदा हैं और उन पर उनकी बीवियां भी पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी भी करते हैं। आला हजरत मलफूजात हराजत में ये सब लिख रहे हैं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो, तौहीन तो तुम्हारे इमाम ने की है, आला हजरत ने, और उसका भी जो बड़ा था जुर्कानी, जिसे देवबंद और बरेलवी दोनों मानते हैं। जब उससे मलफूजात आला हजरत में पूछा गया कि बताओ कि तुम कहते हो वली भी जिंदा है और नबी भी जिंदा है, तो तुम्हारे आला हजरत ने क्या कहा था कि नबी और वली में यह फर्क है कि नबी अपनी कब्रों में हकीकी हिस्सी दुनियावी जिंदगी के साथ है, हत्ता कि इनकी बीवियां भी इन पे पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी भी करते हैं। तुम्हारे आला हजरत ने तो यह लिखा था। गुस्ताख तो वो लोग थे जो नबी इस्लाम के बारे में झूठ बोलते थे, इन्हें शर्म नहीं आई। आला हजरत ने ये जुमले लिखे ही नहीं है। आला हजरत ने ये जुमले लिखे ही नहीं है। वो किताब दिखा रहे हैं। देखिए मेरी पहली बात ये आला हजरत की किताब नहीं है। पहली बात ये आला हजरत की किताब नहीं है। यहां तो ये मशहूर किया जी गुंबद खजरा का साया नहीं, आप ऊपर जाए साया है। इंजीनियर साहब कहते हैं गुंबद खजरा का साया है। कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है गुंबद खजरा का साया नहीं था, का साया नहीं था, का साया नहीं था। क्या अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत फरमाता है? आपने हमें ये कहानी कराई है कि अल्लाह ताला माँ से इतने गुना और दादी से इतने गुना और नानी से इतने गुना मोहब्बत करता है, तो वो अल्लाह रोजाना हजारों ऐसी औरतों को मौत क्यों देता है जिनके 4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं? मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। बाबे ते शाही कोई नहीं। मिर्जा इंजीनियर साहब, अगर तुम अहले बैते अतहार के सच्चे मानने वाले हो, अरे जिनको तुम मानते हो उनका वास्ता तुझे देकर मैं कहता हूं आओ मैदान लगाओ। मैदान लगाना तुम्हारा काम है और उस मैदान से भगाना ये मोहम्मद कामरान रिजवी का। मिर्जा जेलमी तो जहर का प्याला पी सकता है लेकिन ये मेरे सामने नहीं बैठ सकता। जूते पहनकर नमाज अदा करना, ये कहां लिखा है, कहां से साबित है? इंजीनियर साहब का क्लिप बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम जूतियों में नमाज पढ़ते थे।
ہم اس کی اکیڈمی کے باہر جائیں گے اور پھر وہاں جا کر ہم تجھے بتائیں گے. اگر تم اپنے باپ کے ہو تو آؤ باہر میدان لگاؤ, تو آؤ باہر میدان لگاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. دنیا بھر کے تمام ممالک, شہر و دیہات, گلیوں بازار, کوچہ و مینار, الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں بسنے والے تمام ہی عاشقان مصطفیٰ کو, اور جو ہم کو اپنی اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں, ان تمام ہی کو ڈاکٹر احمد نصیر کا السلام علیکم. ناظرین محترم, علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں, اور آپ ہماری جو یہ مکمل سیریز ہیں یہ ڈے 1 سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر, ظاہر ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم ان کی خدمت میں رکھتے ہیں, اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی سے جوابات دیے جاتے ہیں. آپ کے پسندیدہ عالم علامہ کامران رضوی صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی شفقت ہے کہ یہ وقت دیتے ہیں, آج بھی انہوں نے ہم کو وقت دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاجی گرامی بخیر. جی اللہ کا شکر ہے. علامہ صاحب, بھارت سے آپ کو ماشاءاللہ جو تعریفی پیغامات موصول ہو رہے ہیں, آپ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پبلکلی لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. پہلا سوال بلا تمہید آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں, اس کا کلپ بھی جو محمد علی انجینئر یعنی جو مرزا صاحب ہیں ان کے حوالے سے کلپ بھی ابھی چلوائی دیتا ہوں. کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ گیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جب تک یہ مدینے کا کتا آپ نہیں نکالتے, یہ جو بریلوی نیچے کھڑا ہے, ظاہر ہے یہ تو کہتے ہیں مدینے کتے, اس بریلوی کو اپنی چارپائی کے نیچے سے نکال لیں پھر میں آؤں گا. یہ مسلم شیعہ میں حدیث ہے. تو نبی الاسلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ جائے تو حضرت جبرائیل نہیں حضور کو آ کے ملتے ہیں. وہ مسلم کے الفاظ ہیں, جبرائیل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم وعدے پہ نہیں ہے. ان کا یا رسول اللہ یہ بریلوی کو نیچے سے نکالیں, مدینے کے کتے کو, سگے مدینہ کو. تو یہ کہتے ہیں ہم فخریہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, تو کہ نا آپ کا فخر ہے نا, تو آپ کے ٹھیک ہے نا. میں اگر انجینئر اپنے آپ کو کہتا ہوں تو آپ مجھے بار بار انجینئر کہیں, میں تو برا نہیں مانوں گا نا. آپ جب کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں مدینے کے کتوں کے کتے ہیں آپ, ہاں, تو ان کو نکالیں گے تو تب ہم آئیں گے. تو نبی علیہ السلام کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ملنے ہیں. جی آپ نے ملاحظہ کیا, یہی سوال علامہ صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں. علامہ صاحب, میں تو مدینے کا کتا ہوں, میں تو سگے مدینہ ہوں, بلکہ سگے اتار بھی کہا جاتا ہے, اور بلکہ ہمارا عشق تو ہمیں یہ بتلاتا اور سکھاتا ہے بچپن سے, جو ہم سیکھ رہے ہیں بھائی دعوت اسلامی کی جانب سے بھی, کیونکہ ہم تو بھائی بریلوی ہیں. سگے مدینہ تو بہت اعلیٰ رتبہ رکھتا ہے, ہم تو مدینے کے کتوں کے بھی کتے ہیں. عشق تو یہ ہے. لیکن صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ یہ فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں, اور اپنے ناظرین کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے تھے تو انہوں نے ملنے سے منع کر دیا. آقا نے نہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام, کہ بھئی آپ کی چارپائی کے نیچے یہ بریلوی ہے, آپ کی چارپائی کے نیچے یہ ایک سنی بریلوی چھپا بیٹھا ہے, یعنی ایک مدینے کا کتا چھپا بیٹھا ہے, اس کتے کو ہٹائیے پھر میں آپ سے ملاقات کروں گا. پھر کتے کو ہٹایا گیا اور پھر حضرت جبرائیل نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, جبکہ ہم کو یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس گھرانے کے ازلی گدا اور نوکر ہیں. یہ کیا دوئی ہے, یہ کیا دوئی کا معیار ہے. ہمیں بتایا اور پڑھایا کچھ جاتا ہے, اور احادیث کی کتب میں ہم کو سننے, پڑھنے اور دیکھنے کو کچھ ملتا ہے. علامہ صاحب اس حوالے سے آپ مدلل گفتگو میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پورے ملک سے جو پیار کرنے والے دوست ہیں ان تمام کا شکریہ. تو سب سے پہلی بات تو قبلہ ڈاکٹر صاحب میری یہ ہے, آپ کا سوال اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں. جو ہم نے پروگرام کیے ہیں گزشتہ ایام, ان میں سے مرزا جیلمی کی طرف سے ہمیں کوئی اس وقت تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا. یا تو پھر وہ ہم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا, یا پھر وہ کم از کم ہمیں بتائے, ٹائم بتائے, جگہ بتائے تو ہم حاضر ہیں.
تو کم از کم اس کی طرف سے کوئی پیغام آنا چاہیے. اس کی طرف سے پیغام کا نہ آنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف تھوڑا سا پاپولر ہونا چاہتا ہے اور چند ایک لوگوں کو سامنے بٹھا کر وہ قوم کو گمراہی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ دینی طور پہ کوئی مثبت پہلو جو ہے وہ امت تک جائے تو پھر اس پر فرض ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیں بلائے اور ہمارے جو تحفظات ہیں ہم ان کے سامنے رکھیں. بالکل صحیح. تاکہ امت کے اندر جو ایک دراڑ پیدا ہو چکی ہے اس کو بہتر کیا جائے. بالکل صحیح. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے احادیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے بعض ہستیوں کو لفظ شیر سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں شیر خدا جی ہاں کہتے ہیں. تو اب دیکھیے یہ جو شیر ہے کیا یہ حلال جانور ہے؟ بالکل نہیں. اب دیکھیے احادیث کے اندر ایک بعض صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ شیر بولا ہے. جی جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا. جی ہاں. تو یہ جو شیر ہے جی تو اب شیر جو ہے یہ حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اب دیکھیے لیکن بہادروں کی علامت سمجھا جاتا ہے. شجاع، بہادر، جرت. دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب لفظ سگ بولنا جی اس سے مراد یہ ہے کہ کتے کی فطرت کے اندر وفا رکھی ہے, اس وفاداری کی طرف یہ جملہ منسوب ہے نہ کہ کتے کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے شیر کے اندر بہادری ہے تو وہ بھی حرام ہے تو وہ بھی حرام. تو کتے کے حوالے سے صرف اس کی فطرت کے اندر وفا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے تو صرف اس لیے اس کی وفا کے حوالے سے تشبیہ دی گئی ہے. اچھا یعنی مختصراً یہی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی صحیح مسلم کی کہ چارپائی کے نیچے کتا تھا اور آقا سے ملاقات کے لیے انکار کر دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب سے. بچپن سے ہم کو یہ سکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے کہ جبرائیل کے گھر کا اصلی گدا اور نوکر ہے. اس کا مطلب یہ کہ نوکر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ملنا چاہتا, کتے کو ہٹائیں, بریلوی کو چارپائی کے نیچے سے ہٹائیں, پھر میں آؤں گا. نہیں معاذ اللہ یہ حدیث پاک کی جو تشریح ایک آپ نے خود ساختہ کی ہے انجینئر صاحب کی بھی یہ خود ساختہ یہ تشریح ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک بات کتے کی ہے گھروں میں رکھنے کے حوالے سے وہ حدیث پاک واضح ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں 3 چیزیں موجود ہوں گی تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے فرمایا کہ جن کے اوپر غسل فرض ہو یعنی جنبی حالت میں ہو کوئی مرد یا عورت, اور دوسرا فرمایا جس کے گھر میں کوئی تصویر ہو, اور تیسرا فرمایا کہ کتا. ٹھیک ہے. تو ہر گھر میں سب چیزیں پائی جا رہی ہیں. دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب اس کی یعنی ہم رحمت سے دور ہیں پھر نہیں. یہ بالکل قبلہ ڈاکٹر صاحب جن کے اوپر غسل فرض ہے اگر وہ غسل نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ٹھنڈ بہت ہے بھائی, ٹھیک ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر رات کے وقت مطلب آپ اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستر ہوئے ہیں یا مطلب کہ ایک بندے کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے تو وہ صبح فجر کی نماز سے پہلے وہ غسل کر لیں. ٹھیک ہے بھائی. جو زوجہ والے حضرات ہیں ان سے علامہ صاحب عرض کر رہے ہیں چونکہ ہمیں تو اس زوجہ کا پتہ نہیں کہ زوجہ ہوتی کیا ہے. علامہ صاحب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ارشاد فرمائے ہیں. اچھا علامہ صاحب لیکن میں پھر اسی کتے پر ہوں کہ کتے کو وفا سے تشبیہ دی گئی اور کتے کو وفادار سمجھا جاتا ہے, گو کہ کتا حرام ہے اور ظاہر ہے کہ کتا جو نجس بھی ہے. جی اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھئی کتے کو ہٹایا جائے پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو ازلی گدا والا چکر تھا یہ ہم کو بس پڑھایا اور سمجھایا جا رہا تھا بچپن سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ جو ہے یہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے جو کتے کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں صرف کتے کے اندر جو ایک وفا رکھی گئی اپنے مالک کے حوالے سے تشبیہ ہے. باقی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ظاہر ہے کی اجازت لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بذات خود حاضر ہونا, اجازت لے کر حاضر ہوا کرتے تھے. اور ہمیں تو یہی پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے اور یہی بتایا جاتا ہے. مگر وہ چونکہ کتا جو ہے وہ نجس ہے اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب سے یہ امت کو شاید تلقین بھی جانی تھی. میں تو اس حوالے سے اپنا کنکلوژن یہی دوں گا. علامہ صاحب
आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी मलफूजात आला हजरत में क्या लिखते हैं, मैं अभी आपको बतलाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो, तौहीन तो तुम्हारे इमाम ने की है आला हजरत ने, और उसका भी जो बड़ा था जुर्कानी, जिसे देवबंद और बरेलवी दोनों मानते हैं। जब उससे मलफूजात आला हजरत में पूछा गया कि बताओ कि तुम कहते हो वली भी जिंदा है और नबी भी जिंदा है, तो तुम्हारे आला हजरत ने क्या कहा था कि नबी और वली में यह फर्क है कि नबी अपनी कब्रों में हकीकी हिस्सी दुनियावी जिंदगी के साथ है, हत्ता कि इनकी बीवियां भी इन पे पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी भी करते हैं। तुम्हारे आला हजरत ने तो यह लिखा था। गुस्ताख तो वो लोग थे जो नबी इस्लाम के बारे में झूठ बोलते थे। इन्हें शर्म नहीं आई कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरी तरफ कोई ऐसी बात ना मंसूब करना जो मैंने नहीं फरमाई, वरना अपना मकाम जहन्नम में देख लेना। ये किस आयत हदीस में लिखा हुआ है कि कब्र के अंदर नबी इस्लाम के ऊपर बीवियां पेश की जा रही हैं? नाऊज़ु बिल्लाह। मुलाहिजा किया आपने, अल्लामा साहब की खिदमत में सवाल रखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपके नजदीक नबी भी जिंदा हैं और वली भी जिंदा हैं, तो दोनों की जिंदगी में फर्क क्या है? बादज मर्ग, बादज इंतकाल, बादज विसाल। अगर जाहिर है कि बरेलवियों के नजदीक ये कहें तो ये अदब से ताबीर किए जाएंगे अल्फाज। तो उन्होंने ये फरमाया कि नबी जो हैं वो कब्र में अपनी हकीकी हिस्सी दुनियावी हैसियत के साथ जिंदा हैं और उन पर उनकी बीवियां भी पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी भी करते हैं। आला हजरत मलफूजात आला हजरत में ये सब लिख रहे हैं। माज़अल्लाह ये क्या है? यानी कब्र में, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हम कैसे भूल सकते हैं कि मेरी तरफ कोई झूठ ना बांधना, अपना ठिकाना जहन्नुम में देखोगे। ये सब क्या है? किबला डॉक्टर साहब, इस सवाल आपके सवाल में 2-3 सवालात हैं, तो इनके 2-3 जवाबात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आपकी जो कुतब हैं, उन कुतब का जब आप मुताला करेंगे तो आपको आला हज़रत की जो कुतब हैं वो कुरान और हदीस की तर्जुमानी करती हुई नज़र आएंगी। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि आपने जहाँ तक बताया कि मलफूजात के अंदर है, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मलफूजात हैं उनके अंदर ये जो शब्बाशी वाला आप लफ्ज़ कह रहे हैं, इससे मुराद क्या है? अब देखिए मिर्जा जेल में लुगत में हम बिस्तरी है भाई। नहीं किबला डॉक्टर साहब, ये शब्बाशी का ये माना नहीं है। ये माना कहां से लिया गया है? मुझे मिर्जा जेल में फिरोजुल लुगत हर लुगत में नहीं, शब्बाशी का मतलब होता है रात गुजारना। ठीक है। अब ये जो लफ्ज है ये दिगर जो मकातब फिक्र के लोग हैं, बीवियां पेश की जाती हैं। मैं आपको बताता हूं किबला डॉक्टर साहब, आप बुखारी शरीफ की हदीस पाक पढ़ें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक ये जो जगह है, ठीक है, ये जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा, ठीक है जी। अच्छा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जहां इस वक्त आराम फरमा रहे हैं, तो तमाम आइमे मुहद्दिसीन और तमाम उम्मत का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि ये जो जगह है ये जन्नत है। बेशक बेशक, जहां नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जहां इस वक्त आराम फरमा रहे हैं, वो जगह जो है वो जन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, जन्नत में हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप भी जन्नत में मौजूद हैं। बेशक, ठीक है। तो अब इन चीजों का ये माना लेना कि माज़ अल्लाह के उनको बीवियां पेश की जाती हैं, तो कोई भी यानी इस हवाले से इन बातों का ये मानी नहीं ले रहा, ना ऐसा अखज़ कर रहा है। आला हज़रत मलफूज़ात आला हज़रत में लिख रहे हैं कि भाई बीवियां पेश की जाती हैं, देखिए, और शब्बाशी होती है। देखिए, तो बीवियां पेश किया जाना और शब्बाशी करना ये क्या है? नहीं किबला डॉक्टर साहब, आप देखिए जरा कि ये जो जुमला है, ये जो जुमला है कि माज़अल्लाह इससे मुराद जो ली जा रही है, आला हज़रत लिखा तो है ना? नहीं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने आपने इसकी जो एक तोज़ी और तोजी बयान की है उसको देखना चाहिए। ठीक है। शब्बाशी से मुराद ये लोग क्या ले रहे हैं
जबकि आला हजरत ने ये जुमले लिखे ही नहीं है, आला हजरत ने ये जुमले लिखे ही नहीं है। ये जो मिर्जा जेलमी इससे जो मुराद ले रहा है वो किताब दिखा रहे हैं, देखिए मेरी पहली बात ये आला हजरत की किताब नहीं है, ठीक है, आप आला हजरत के मलफूजात से ये चीज ली गई है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा जन्नत के अंदर क्या हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप जन्नत में नहीं है? बेशक, ठीक है, कोई शक ही नहीं। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो बकिया सहाबाए किराम है वो भी जन्नत में मौजूद है, बेशक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जन्नत में मौजूद है, बेशक। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप भी जन्नत में मौजूद है, बेशक, ठीक है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम आप चूंकि जन्नत में और जन्नत में सहाबाए किराम और अज़वाज मुताहरात मौजूद है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये कि वो जो लिखा जाना ये सिर्फ मंसूब किया गया है, ये बिल्कुल इस किस्म का एक मफरूजा छोड़ा गया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आला हजरत ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी, आला हज़रत ने लिखी नहीं है, कोई ऐसी अहले बात सुन्नत नहीं के प्लेटफॉर्म से आप इस बात को ऑन कर रहे हैं कि आला हज़रत का ये मलफूजात आला हज़रत में लिखा हुआ है ही नहीं। इस चीज से वो जो मुराद लेते हैं ये चीज नहीं लिखी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी मुराद आप तक पहुंच गई, इंजीनियर साहब तक नहीं पहुंची। इंजीनियर साहब साबित करें ना कि ये जिस चीज से ये एक चीज साबित कर रहा है क्या वो आला हजरत ने लिखी है? सही है, यानी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब आप खुद मलफूजात मेरे घर में वो किताब पढ़ी हुई है, आप खुद देख लें, आप पढ़ लें, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। किसी एक चीज को उससे अपनी तबीयत के मुताबिक कोई चीज निकाल कर पब्लिक कर देना और फिर किसी बुजुर्ग हस्ती के ऊपर उसको फिट कर देना, ये तो सिर्फ पॉपुलर होने के लिए इस तरह ये कर रहा है, जबकि आला हजरत की मलफूजात तो क्या अहले सुन्नत की किसी किताब के अंदर इस किस्म की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नाज़रीन मोहतरम, आप तक जवाब पहुंच गया। आला हजरत के हवाले से भी जाहिर है कि ये शेर अहले सुन्नत भी हैं और मसलक के हवाले से भी दिफा कर रहे हैं मसलक का, और आला हजरत के जो आशिकीन हैं इश्क़ मुस्तफ़ा की निस्बत से, क्योंकि आला हजरत की कोई हैसियत ना थी, बस इश्क़ मुस्तफ़ा था और उन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा में वो कुछ कह दिया, वो कुछ लिख दिया और ऐसा इश्क कर दिया कि वो मिसाल बन गए। मैं तो देखिए किबला डॉक्टर साहब, आला हजरत अज़ीमुल बरकत, आपका जो इश्क है, आपकी जो मोहब्बत है, ये कुरान और हदीस के अखज़ शुदा जो अहकाम है हदीस की शक्ल में, कुरान की शक्ल में आपने जो उम्मत को दिया है, ठीक है, तो आला हजरत ने यानी कंट्रीब्यूशन है उनकी बहुत सारी। जी जी, आला हजरत का जो इश्क है, जो उनकी मोहब्बत है अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम से, तो उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं हम दी जा सकती। बिल्कुल से, बिल्कुल से आपका जवाब नाज़रीन तक पहुंच गया। साया नहीं है गुंबदे खजरा का आज भी, जिंदा ये मौजज़ा है मोहम्मद के शहर में। कव्वालियाँ सुनते आ रहे हैं बचपन से। कव्वाली के जो इंजीनियर साहब वैसे खुद भी खिलाफ हैं एक तरीके से, जो कव्वाली के बिल्कुल नहीं, लेकिन जो उनमें शिरकिया अल्फाज बोले जाते हैं उनके, क्योंकि मैं तो इंजीनियर साहब से मोहब्बत करता हूँ और मैं तो इंजीनियर साहब आपसे यही कहूँगा, अक़ीदा तौहीद, लव यू सर, लव यू। आप फिर से मुलाकात का मौका इनायत फरमाइए, आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे और बेहतरीन पॉडकास्ट किया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। गुंबद खजरा का साया, गुंबद खजरा का जो ज़ाहिर गुंबद है, ऐन उसी के नीचे आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। जब गुंबद का साया नहीं तो आका का भी साया नहीं। इंजीनियर साहब कहते हैं आका का साया भी था और गुंबद का साया भी है। बाकायदा वीडियोस में वो गुंबद खजरा का साया भी दिखला रहे हैं। उनके जो स्टूडेंट्स मदीना मुनव्वरा में जाते हैं वो गुंबद खजरा का साया यूं दिखाते हुए नजर आते हैं, और साया देखा भी जा सकता है क्योंकि जब धूप पड़ती है तो नीचे साया नजर आता है। सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहां तो ये मशहूर किया जी गुंबद खजरा का साया नहीं है। जनाब, गुंबद खजरा का साया इसलिए नहीं है कि वो ऊपर वाली मंजिल पे है और वो पूरा फ्लोर बना हुआ है, उसका साया जमीन पे कैसे पड़ेगा? आप ऊपर जाए, साया है। क्लिप आपने मुलाहिजा किया। अब गुंबद खजरा के साया वाला क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
کیا فرمائیں گے؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ بات ایک چیز عوام کے ہاں اگر کوئی مشہور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عوام کے ہاں مشہور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گنبد خضرا کا سایہ موجود ہے، تو قوالی شریف میں غلط آیا تھا؟ دیکھیں قوالی کا تعلق ہم سے تو نہیں، اب کوئی اکا دکا کوئی بندہ بات اس قسم کی گنبد کر خضرا دے۔ کا سایہ ہے؟ جی بالکل گنبد خضرا کا سایہ موجود ہے، تو کیا تو نبی کا بھی سایہ تھا؟ نہیں، نبی کریم علیہ السلام کا سایہ صحابہ کرام علیہ مردوان اور کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے، لیکن گنبد خضرا کا سایہ ہے؟ جی گنبد خضرا کا سایہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور عوام کے اندر ایک چیز جب مشہور ہو جاتی ہے تو بعض لوگ اس کو بھی معاذ اللہ قرآن و حدیث کا نام دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ جہالت ہے، ٹھیک ہے؟ جی لیکن یہ ہمارے پلیٹ فارم سے اب ظاہر ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر اس بات کو روکا جانا چاہیے کہ نعتوں میں، قوالیوں میں آپ وہ بات کہیں نہ جو ہے ہی نہیں، چونکہ گنبد خضرا کا تعلق آقا علیہ السلام سے ہے، نسبت ہے، تو نسبت کی طرف جھوٹ باندھنا میرے خیال سے یہ انتہائی نامناسب ہے۔ دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ سوال اب آپ نے کیا ہے، کیا ہمارے کسی صحیح العقیدہ سنی عالم نے کیا اس بات کو کہا ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ویسے جب یہ کہا ہی نہیں ہے تو پھر مرزا جیلمی کو بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اب انجینئر صاحب، محبت کا پیغام جا رہا ہے آپ کی طرف سے بھی، ہماری طرف سے بھی، ہم تو جوڑنے اور ملانے کی کوشش میں مگن ہیں اور ظاہر ہے کہ سرگرداں ہیں، اور علامہ صاحب ظاہر ہے کہ ان کے کچھ تحفظات ہیں، آپ ملاقات کا موقع عنایت فرمائیں تاکہ ان تحفظات کو دور کر کے ہم ایک پیج پر بیٹھیں اور محبت سے بات کی جا سکے۔ میں تو آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا۔ لیکن میں قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وسادت سے مرزا جیلمی تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ مرزا جیلمی تو زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، لیکن یہ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ اچھا، اس کی ریزن یہ ہے کہ مرزا جیلمی جو ہے یہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط سے واقف ہی نہیں ہے، اس نے اردو کی چند کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور سادہ ذہن لوگوں کو سامنے بٹھا کر یہ پوری دنیا میں پاپولر ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ جب پہلے منظر عام پہ آیا تو آپ دیکھیے کہ اس کی شکل و صورت دیکھیے، اور اس وقت تو دیکھیے کہ اس وقت بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ایک بار یہ بتائے، کہے ہمیں، ٹھیک ہے، ہم جناب اس کے پاس جائیں گے اور صرف آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، کوئی مطلب ہم کوئی لاؤ لشکر لے کر نہیں جائیں گے، بس ہمیں کوئی 5-10 منٹ 15-20 منٹ دے تاکہ ہم اپنے تحفظات اس کے سامنے رکھیں۔ بالکل انجینئر صاحب، اچھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رانگ پہ ہیں، آپ رائٹ پہ ہیں، تو چلے بھائی آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں۔ بالکل صحیح ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ کوئی مناظرے کی بات تو نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ میں آپ کی اسکرین پر ایک اور کلپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا رکھنے جا رہا ہوں جو قرآن و سنت کی حدیث کی روشنی میں وہ اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ جوتے پہن کر نماز ادا کرنا۔ کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا۔ پٹی والی مسجد جہاں پہ لوگ جوتیوں سے نماز بھی پڑھتے تھے، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جوتیوں سے نماز پڑھتے تھے، بشرطے کہ وہ جوتیاں پاک ہوں اور مسجد میں قالین نہ ہو۔ قالین والی مسجد میں تو آپ جوتی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جی علامہ صاحب، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ بھائی اب جنازہ بھی ہم کو تو جوتا اتار کے کہا جاتا ہے کہ بھائی جوتا اتارو پھر جنازہ گاہ میں کھڑے ہو جاؤ، لیکن بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کچھ سطریں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ جوتا پہن کر ہی جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جوتے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیتے ہیں، اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں، پھر نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جوتے پہن کر نماز ادا کرنا، فرض نماز، یہ کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ انجینئر صاحب کا کلپ ناظرین نے ملاحظہ کیا، آپ اس حوالے سے اپنے کیا رائے رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس کے بھی 2-3 جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ کتب حدیث کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جیسے بخاری اور غالباً مسلم کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین کو بھی 2-3 پیغام ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اگر جوتا جو ہے یہ نجاست سے پاک ہو اور زمین بھی نجاست سے پاک ہو، ٹھیک ہے، تو جوتے پہن کر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ جب بندہ سجدے کی حالت میں جائے گا تو اس کے احناف کے نزدیک جو انگلیوں کا جو پیٹ ہے کم از کم 1 انگلی کا لگنا یہ فرض ہے اور 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور ساری انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ جو ہے یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور پاک میں
چونکہ چٹائیاں نہیں ہوتی تھی جی۔ اور وہاں چھوٹے چھوٹے کنکر وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی، تو صحابہ کرام علیہ مردوان یہ عمل کر لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے اس وقت ہمارے پاس آپ دیکھیں یہ قالین ہے، فرش ہے، پتھر لگا ہوا ہے، ماربل ہے، تو اگر آپ ادبن جوتے اتار کر نماز پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے جوتے پہن کر ہی نماز پڑھنی ہے تو کم از کم جوتے کا جو تلا ہے نیچے یہ پاک ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ جگہ کا پاک ہونا یہ لازم۔ بالکل سی بہترین۔ یہ ناظرین محترم آپ سے بھی میں مخاطب ہوں، یہ محبت کی بات ہے۔ کچھ عقائد اور نظریات میں انجینئر صاحب اور علماء دین جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ ملے ہوئے ہیں، ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے امت رسول کو، اور علم بانٹا جا رہا ہے، چونکہ علم والفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام ہے، علم واللیل۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی وسعت سے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ مرزا جیلمی سے ہمارا کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یا اپنے ساتھ ملاؤ یا آپ ہمارے ساتھ ملو۔ ہم امت کے اندر جو بہت سارے معاملات میں اس وقت امت شکار ہے، مبتلا ہے، جیسے سیکولرزم ہے، جیسے کمیونزم ہے، جیسے الہادی لوگ جو ہیں، اور ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب میرا یہ جملہ پورا ہو لینے دیں، تو یہ بذات خود جہالت پھیلا رہے، اب ہم اس کے ساتھ کیسے بیٹھ سکیں یا یہ ہمارے ساتھ کیسے بیٹھ سکے؟ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ چکی ہیں جو عقائد کے اعتبار سے درست نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب چونکہ مرزا جیلمی کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ فروعی نہیں ہے، عقائد کا اختلاف بن چکا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالہ سے ان کے نازیبہ الفاظ ہیں، قرآن کریم کے حوالے سے نازیبہ الفاظ ہیں، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے نازیبہ سوال ہیں، بالخصوص صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالہ سے اس کے جو نظریات ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھے اور یا تو یہ اپنے تحفظات رکھے یا ہم اس کے سامنے اپنے تحفظات رکھتے ہیں۔ بالکل سے، بالکل سے۔ میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے؟ ہمیں یہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے بچپن سے، بائی انجیکٹ ہم میں یہ داخل کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کوئی ماں ہے، اس کے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن مائیں مر جاتی ہیں، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور بچے روتے رہتے ہیں، جبکہ باپ پہلے سے ہی اس ماں کو ماں بنا کر چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں کیوں نہیں ترسا تھا کہ بھائی جبکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتے، یہاں رب تبارک و تعالیٰ کو ترس کیوں نہیں آتا؟ وہ ترس کیوں نہیں فرماتا اپنے اس بندی پر کہ بھائی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بچے تو پال لے، پھر میں اپنی بارگاہ میں اس کو واپس بلا لوں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن آپ کے جواب سے پہلے میں ناظرین محترم کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وہ کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والے رب کے حوالے سے وہ اس جواب میں کیا فرما رہے ہیں۔ کلپ آپ اسکرین پر یہ رہا۔ ہمارے دشمن کی بھی بیوی ہو اگر کوئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہوں، کیا تم اپنے دشمن کے لیے خواہش رکھو گے کہ اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے 4 بچے چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں پٹتے رہے، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں؟ سارے کہیں گے نہیں نہیں جی، کیوں نہیں؟ دل پسیجتا ہے۔ اچھا، آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ نے ہمیں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے اتنے گنا اور دادی سے اتنے گنا اور نانی سے اتنے گنا محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس پہ ساروں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ آل لونگ ہے کیوں موت دیتا ہے؟ آپ تو اپنے دشمن کی بیوی کو بھی موت نہ دیں، وہ روزانہ ہزاروں ایسی ماؤں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جو احساسات ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، وہ نہیں ہے۔ علامہ صاحب جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ جملہ بھی عوام کے ہاں مشہور کر دیا گیا ہے 70 ماؤں والا، تو یہ جملہ بھی حدیث کی کتب کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. یہ میں نے کتب حدیث کے اندر یہ جملہ نہیں دیکھا نہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اور یہی بات جو ہے میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنی ہے کہ 70 ماؤں جیسے اس قسم کی کوئی روایت موجود نہیں ہے. اور یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی ایسی بات جو بغیر تحقیق کے آپ کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے, تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط بات میری طرف منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ظاہر ہے. تو یہ روایت جو ہے یہ کتب حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. البتہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا ہے, مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. یہ آقا کا فرمان ہے. جی یہ حضور علیہ السلام نہیں بتائے گی کہ 70 مائیں 80 مائیں یا اچھا یہاں اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کو تو مقید کوئی کر ہی نہیں سکتا. نا ٹھیک ہے, اس کو کسی بھی حوالے سے مقید بندہ نہیں کر سکتا. یہ احادیث کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندے کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں, گھاس کے تنکوں کے برابر ہو جائیں, سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں, تو فرمایا کہ بندے کے گناہ آسمان کی چھت کو بھی لگ جائیں تب بھی اس کے گناہ رب کی رحمت تک نہیں جا پہنچتے. یعنی رب کی جو رحمت ہے یہ وراء الورا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو تو کوئی اکاؤنٹ کر ہی نہیں سکتا. بے شک اس کو کوئی اکاؤنٹ نہیں کر سکتا. لیکن رحمت کا سہارا لے کر گناہ کرنا یہ بھی غلط بات ہے. بالکل یہ بھی غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے, یعنی وہ عدل کرنے والا بھی ہے. اب دیکھیے یعنی توبہ کی امید پر گناہ نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل ٹھیک ہے, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جو ہے یہ خوف اور امید کے درمیان. ڈاکٹر صاحب میں اچھا علامہ صاحب بہت سارے صحابہ کرام بھی ایسے تھے ان کو خوف ہی لاحق رہا, اپنی زندگی میں روتے رہے, آنسو بہاتے رہے کہ معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو. بالکل جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں ظاہر ہے کہ آنکھوں کے نشان پڑ گئے. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب صحابہ کرام علی مردوان بالخصوص حضرت سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, حضرت مولا کائنات, ٹھیک ہے, تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آخرت کا منظر حضور کی زبان پاک سے سنا ہے. یعنی ان کی جنتی ہونے کا کوئی شک ہی نہیں ہے, تصور نہیں ہے. بالکل خوف خدا, امت. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بالکل قبلہ ڈاکٹر صاحب اس میں امت کو ایک ترغیب بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا دیے, بانٹ دیے, جنتی تو بھی جنتی, تو بھی جنتی, تو بھی جنتی. جی بالکل سبحان اللہ. علامہ صاحب میں چونکہ سوالات ہمارا یہ سیشن جو ہے جی قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں اور عرض کرتا چلوں. قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک ہوتی ہے حدیث, اور احادیث کے اندر بھی ائمہ محدثین نے اصول قائم کیے ہیں. جی ہاں جو فن حدیث کو سمجھتے ہیں جی تو یہ ایک پورا ایک چیپٹر ہے کہ اس حدیث پاک کی سند کو یہ چیک کرتے ہیں, اور سند میں جو راوی آتا ہے پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندے کا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا ایک نظام ہے جو ہمارے ائمہ محدثین نے بنایا ہے. اس لیے عوام کو چاہیے اگر کوئی تاریخ کی کتاب میں اگر کوئی ایسا جملہ مل جائے یا کوئی ایسی کتاب کے اندر کوئی ایسا جملہ مل جائے تو پھر پوری سند چیک کرتے ہیں, تحقیق کر لیا کرو, پوری تحقیق کرتے ہیں, اور پھر اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے. کوئی ایسا جملہ اٹھا کر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا, یہ جہاں تک جہالت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرنا, اس بندے کو سرکار نے خود فرمایا کہ وہ بندہ جہنمی ہے. بالکل سے بہترین گفتگو, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت رہے. جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے دوست کہہ دیتے ہیں جی کہ جس بندے نے یہ بتایا کہ رمضان کا پہلا روزہ کب ہے تو جو بتانے والا تو وہ جنتی ہے, بلکہ آگے فارورڈ کرو, آگے فارورڈ کرو. اسی طرح جمعے کی مبارکیں دیتے ہیں. اس قسم کی یہ جتنے بھی چیزیں یہ بالکل غیر شرعی ہیں. بالکل سے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو عشق کی بات ہے, محبت کی بات ہے. میں بس آخری سوال, چونکہ وقت اذان بھی ہے, آخری سوال بلکہ سوال بھی ہے اور ایک طریقے سے یہ انجینئر صاحب کو پیغام بھی ہوگا. آپ آخر پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے پیغام پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ دے چکے تھے کہ اگلا پروگرام ہم انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کے باہر کریں گے, تو یہ کب کا ارادہ ہے آپ کا؟ آپ حکم فرمائیں گے تو ہم چلے جائیں گے. دیکھیں لیکن محبت کے ساتھ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری بات جو ہے یہ انجینئر تک جا رہی ہے, پہنچ رہی ہے,
تو انجینئر کے جتنے بھی فالورز ہیں جی تو کم از کم وہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیں. جی ہاں ٹھیک ہے. اب پاکستان کے حالات تو یہ ہیں کہ ہم یہاں بھی بیٹھے ہیں تو مختلف ایجنسیوں کے لوگ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں جی کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. جی تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ انجینئر کی طرف سے کوئی مثبت پیغام آئے گا. جی ہاں ٹھیک جی ہے, جی آپ کے ذریعے آ جائے, لیکن ان کی طرف سے ان کے کانوں تک جوں تک نہیں رینگی. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. جی 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 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب ہم بھی اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ رہا کہ ہم اس کی اکیڈمی کے باہر جائیں گے. ٹھیک ہے, اور دن کا جو تعین کر لیا گیا تھا تو وہ کچھ ایجنسیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو پینڈنگ کیا ہے, لیکن ہم انشاءاللہ آئیں گے, ضرور آئیں گے, اور پھر وہاں جا کر ہم تجھے بتائیں گے کہ ہم اب آ گئے ہیں تو بیٹا جی آپ بھی باہر تشریف لے آئیں. چونکہ اندر کی جو تم گفتگو کرتے ہو, اندر ہیٹر میں بیٹھ کر جناب تم گرم چائے کے ساتھ ساتھ جو گفتگو کرتے ہو وہ گفتگو اور ہے. اور نیزے کی نوک پر جس ہستی نے قرآن سنایا ہے, اگر تم ان کے ماننے والے ہو تو انہوں نے تو سب کچھ قربان کروا کر نیزے کی نوک پر بھی اپنے نانے کا قرآن سنا کر امت کو بتایا ہے کہ ہر میدان میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنا ہے. اندر بیٹھ کر صرف لوگوں کے سامنے پاپولر بننا, یہ کوئی مرزا انجینئر صاحب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ بڑے بڑے فلسفر بھی اس طرح کر چکے ہیں, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آؤ باہر میدان لگاؤ, آؤ باہر میدان لگاؤ. میں دیکھ لوں گا اگر تم اپنے باپ کے ہو, اگر واقعی جو تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہے تو آؤ باہر میدان لگاؤ. یہ فقیر بھی حاضر ہوتا ہے اور تم بھی حاضر ہو جاؤ, اور پھر دیکھ لیتے ہیں, پوری قوم دیکھے گی, پوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دیکھے گی کہ حق پر کون ہے. واہ 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 واہ. مرزا انجینئر صاحب, اگر تم اہل بیت اطہار کے سچے ماننے والے ہو, مولا کائنات کو ماننے والے ہو, مولا حسن پاک کو ماننے والے ہو, مولا حسین پاک کو ماننے والے ہو, ارے جن کو تم مانتے ہو ان کا واسطہ تجھے دے کر میں کہتا ہوں آؤ میدان لگاؤ. یہ فقیر حاضر ہے, تم میدان لگانا تمہارا کام ہے, اور اس میدان سے بگانا یہ محمد کامران رضوی کا کام. واہ 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 واہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مگر اس سے پہلے چھوٹی سی عرض آپ کی بارگاہ میں کرتا چلوں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور لیٹسٹ پوڈ کاسٹ سے محظوظ ہوتے رہیں. اجازت دیجیے, اللہ حامی و ناصر. تو میرے پیارے محترم ناظرین, یہ تھا علامہ کامران رضوی صاحب جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کہی ہوئی باتوں کا دو ٹھوک الفاظ میں جواب دے رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب میں اگر طاقت ہے, ہمت ہے, تو انہیں وہ کھلا مناظرے کا چیلنج کر رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب سچے ہیں تو میدان لگائے, میدان سجائے اور آ جائے. میں ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی بتائیں, کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کلپس بھی ٹچ تھے اس ویڈیو میں. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.